बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो रही है और जिसका खदशा था, हमें इस हद तक ये खदशा नहीं है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे कितने राज पिन्हा हैं और ये जिस तरीके से वक्त गुजरता जाएगा और ये रजीम चेंज ऑपरेशन खूनी से खूनी तर होता जाएगा और ख़तरनाक से ख़तरनाक होता जाएगा, इस बात का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि हर रोज़ हर आए दिन एक नया सफ़ा जो है वो खुलता है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, और वो नया सफ़ा जो है वो पिछले सफ़े से कहीं ज़्यादा एग्रेसिव होता है और कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होता है और उसके अज़ाइम और भी ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आते हैं। इसलिए हर आने वाला दिन पिछले 14 माह से 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जो पिछले साल 2022 से शुरू हुई वो आज तक जारी है। और उसमें शुरू में तो सिर्फ चंद सहाफ़ियों के खिलाफ इक़दाम किए गए, लेकिन उसके बाद इस सारी वेव ने, इस सारी जो कंपेन चली उसमें रजीम चेंज ऑपरेशन में न सिर्फ सहाफ़ी, उसके बाद फिर मीडिया हाउसेस सामने आए, उनको कंट्रोल किया गया, फिर पॉलिटिशियंस, फिर अपोजिशन, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर सोशल मीडिया और फिर ऑनरेबल जजेस, आला अदलिया के जजेस, और अब आ गए हैं उसमें वकला भी। सहाफ़ियों के साथ भी चल रहा है क्रैकडाउन और वकला के खिलाफ भी चल रहा है, और वहाँ पे आपको मालूम है कि अब तो फायरिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वो तो अल्लाह ताला ने बचा रहे हैं, अल्लाह ताला महफूज कर रहे हैं, लेकिन खूनी जंग जो है वो बाकायदा तौर पर ये लड़ी जा रही है। अब आने वाले दिनों में मजीद उसमें जो है मामला ख़राब होने जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि 9 मई का मामला भी है। 9 मई के से पहले की पाकिस्तान की सियासत और 9 मई के बाद की पाकिस्तान की सियासत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और 9 मई जैसे ही 9 मई हुआ और उसके बाद से एक मुल्कगीर जो ऑपरेशन शुरू किया गया और बहुत ही ब्रुटलिटी के साथ, बहुत ही उसमें शद्दादियत और उसमें बर्बरियत पाई जाती थी, इस ख़तरनाक ऑपरेशन वो पाकिस्तान के अवाम भूल नहीं सकते। बहुत ही ख़तरनाक गांव-गांव चल रहा है और शहर गांव-गांव मोहल्ले में चल रहा है और अक्रॉस द बोर्ड जो है वो चल रहा है। उसमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और उनके लाइक माइंडेड या उनके बारे में जो बात करता है वो उस वक्त टारगेट है। तो ये चीज़ें कब तक चलेंगी, कैसे चलेंगी? फिर अब 9 मई जो है वो मुहिम्मा बन गया है। 9 मई के मामले में पहले भी बहुत सारे खदशात आ रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि 9 मई सबसे पहले तो ये 9 मई सिर्फ कोर कमांडर लाहौर जो उसमें तोड़फोड़ हुई वो उसके बाद हुई, रेडियो पाकिस्तान उसके बाद हुई और दीगर जो हमले हुए उसके बाद हुए। पहले क्या हुआ? पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अदालत के कमरे के दरवाजे, खिड़की, शीशियाँ तोड़ के उनको डंडे मार के गिरेबान से पकड़कर गिरफ्तार करना था। यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। अब चौधरी एतजाज एहसन साहब ने पिटीशन फाइल कर दिया। उसमें उन्होंने बड़े ही वैलिड क्वेश्चन उठाए हैं, बहुत ही वैलिड, और उसका शायद ही जवाब मिल सके। एक तो फौजी अदालतों के बारे में उन्होंने पिटीशन की है, फौजी अदालतों की मुखालफत की है, आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस को सजा देने की मुखालफत की है, और उन्होंने जो सवालात उठाए उन्होंने कहा कि ये तो फैसला किया जा चुका है। आर्मी एक्ट के तहत जो फौजी अदालतें लगनी हैं उनका तो फैसला वो कहते हैं कि हो चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है कि इमरान खान साहब या जो भी जिन लोगों को भी मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बारे में ये फैसला हो चुका है कि ये लोग गिल्टी हैं। इसके अलावा नॉन गिल्टी का कोई तस्वर ही नहीं है। जुर्म साबित करके अब सिर्फ अनाउंस करना है। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि फॉर्मेशन कमांडर्स, पहले कोर कमांडर्स का खसूसी इजलास, खसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक बात की गई। उसके बाद फिर फॉर्मेशन कमांडर्स की बड़े पैमाने पे जब इजलास हुआ फॉर्मेशन कमांडर्स का, उसमें तो कह दिया गया है कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहद मौजूद हैं जो अनमिट हैं, जो नाकाबिले तरदीद हैं, और उसके तहत सजा सुनाई जाएगी और काफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। एतजाज साहब कहते हैं कि जब फॉर्मेशन कमांडर, जिसमें इंक्लूडिंग आर्मी चीफ, कोर कमांडर, 3 स्टार जनरल, 2 स्टार जनरल, 1 स्टार जनरल, ब्रिगेडियर, सारे के सारे जब उसमें शामिल थे और उन्होंने ये अपनी ISPR का प्रेस रिलीज उन्होंने पढ़कर सुनाया कि जब ये कह चुके हैं कि जनाब बस अब ये चीज़ फाइनल हो चुकी है, सब कुछ साबित हो चुका है, तो एक कर्नल साहब जो हैं जिनकी जो फौजी इजाज़त लगाएंगे उनकी क्या जरूरत है
کہ وہ عمران خان صاحب یا دیگر ملزمان کو بری کر دیں یا بری کرنے کا سوچیں یا وہ ثبوت مانگیں، کیونکہ وہ تو فارمیشن کمانڈر ان کی ہائیسٹ اتھارٹی وہ کہہ چکی ہے، کرنل صاحب سے اوپر کی، بریگیڈیئر صاحب کے اوپر کی ساری جو عسکری قیادت ہے وہ سب کہہ چکے ہیں جناب یہ تو گلٹی ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 184(3) کے تحت ایک حکم اور فیصلہ صادر کر دے اور کہ جناب یہ قصوروار ہیں، اور اس کے بعد جو لوور کورٹ ہے اس سے یہ توقع کی جائے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، ان کی ڈائریکشن کی موجودگی میں، ان کی آبزرویشنز کی موجودگی میں جو نیچے سول جج صاحب ہیں یا میجسٹریٹ ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس جائیں گے۔ لہٰذا چودھری اعتزاز احسن صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ تو انتہائی خطرناک چیز ہے۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی، وہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بادی النظر میں جو اب تک چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے جال بچھایا گیا تھا 9 مئی کو، کہ ادھر سے گرفتاری ہوگی، ادھر سے رد عمل آئے گا، اور اس رد عمل میں کچھ ایسے عناصر بھی ڈال دیے گئے جنہوں نے یہ تشدد کیا، سب کچھ کیا، جلاؤ گھراؤ کیا، اور اس جال میں جو جال بچھایا گیا تھا اس میں پی ٹی آئی کو ٹریپ کیا گیا اور پی ٹی آئی کو پھنسایا گیا اس جال کے اندر کہ آئیں اور آ کے اس جال میں پھنسیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 40-45 لوگ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ آور ہوں اور وہاں پہ جلاؤ گھراؤ کریں، توڑ پھوڑ کریں، اور ان 45 بلوائیوں کو روکنے کے لیے آئی جی پنجاب جو ہیں وہ کچھ بھی نہ کریں، اور پولیس لاہور کی پولیس کچھ بھی نہ کرے، پھر میاں والی میں طیارہ جلے، وہاں کی انتظامیہ کچھ نہ کرے، اس کے بعد پشاور میں ریڈیو پاکستان کو آگ لگے، وہاں کے آئی جی صاحب کچھ نہ کریں، پولیس کچھ نہ کرے۔ تو اس کا تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ بڑا واضح ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ پہلے جال بچھایا گیا تھا کہ بس آئیں اور پھنسیں اور اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں۔ یہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے پیٹیشن فائل کی ہے، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ وکیلوں کے خلاف جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، وکلا کے خلاف، وہ بارز ایسوسی ایشنز اور وکلا تنظیمیں اور وکلا برادری میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آنریبل ججز اعلیٰ عدلیہ اور ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہیں ماتحت عدلیہ، اس میں بھی اس کو انتہائی سنگین تصور کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ جناب یہ معاملہ تو پتہ نہیں کہیں سے کہیں لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ جس طریقے سے سردار لطیف کھوسہ کے گھر فائرنگ کی گئی، تو یہ 14 جماعتی اتحاد پہلے تھا، اب ایک اور جماعت آ گئی، پھر ایک اور آنے والی ہے۔ یہ 15-16 حکمراں جماعت جو ہے وہ کرنا کیا چاہتی ہے، اور خاص طور پہ یہ واقعات ہوئے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، اور دونوں جگہ پہ نگران حکومتیں تھیں، وہ نگران حکومتیں کیا کرتی رہیں، کیوں کوئی آگ بجھانے نہیں آیا، کیوں کوئی روکنے نہیں آیا، کیوں کسی نے لاٹھی چارج نہیں کیا ان چند بلوائیوں کو روکنے کے لیے، یہ اہم سوالات اٹھ گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مزید معاملات کو گھمبیر کر رہی ہیں، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ جس طریقے سے وکلا برادری ایکٹیو ہو رہی ہے، مجھے تو یہ ایک بڑی تحریک کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اسکرپٹ بہت بڑا ہے، اسکرپٹ ہماری سوچوں سے بھی اوپر کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، مزید کیا جا رہا ہے اور مزید کیا جائے گا، تو یہ نارمل حالات میں تو نہیں ہوتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہوا، رجیم چینج ہوا اور اس میں حکومت بدل گئی، حکومت مل گئی، جن کو چاہ رہے تھے باجوہ صاحب ان کو حکومت مل گئی، باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، نئے آرمی چیف آ گئے، نئے آرمی چیف نے آ کے نئی پالیسی ہوتی ہے، نئے آرمی چیف جب آتے ہیں تو وہ جو پچھلی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں، ان کو انڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہاں فل سٹاپ لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو چیز ہے، اس میں یہ جو تسلسل پایا جاتا ہے، یہ تسلسل زیادہ تھوڑا سا خطرناک ہے، کیونکہ یہ آگے پہلے کبھی ہوا نہیں کہ کیانی صاحب گئے ہوں تو راحیل شریف صاحب نے ان کی وہی پالیسی اور وہی سب کچھ جاری رکھا ہو، اور پھر کیانی صاحب کے بعد راحیل شریف صاحب نے ایسا کیا ہو، راحیل شریف صاحب کے بعد باجوہ صاحب نے کیا ہو، باجوہ صاحب کے بعد اب عاصم منیر ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ہی خطرناک نظر آ رہی ہیں، اور بہرحال اس لیے یہ چیزیں جو ہیں جی آگے بڑھ کر مزید، اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، یہ خاص طور پہ کیونکہ مشکوک سے مشکوک تر معاملات ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب کی مریم صاحب کی خواہشات، نواز شریف صاحب کا حکم،
اس کے سامنے آخر کیوں ریاستی ادارے، حکومتی ادارے مجبور ہیں کہ ہر صورت میں جو ڈکٹیشن مریم صاحبہ دیں، جو ڈکٹیشن وہ دیں تقریروں کی صورت میں، جلسوں کی صورت میں، دھمکیوں کی صورت میں، اس ڈکٹیشن کے من و ان اس پہ عمل ہو، اور نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے اور ان کو انوسنٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے، ان کی سزائیں ختم کرنے کے لیے اس قدر پریشر ہو کہ جناب پوری کی پوری ریاستی مشینری ہل جائے، تو وہ کیا مجبوریاں ہیں آخر، اس کی بھی کیا وجہ ہے۔ اسی لیے اب دوسری جانب اسی لیے جو حالات ہیں وہ مشکوک سے مشکوک تر ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے لیے ایک ایسا سازگار ماحول، بلکہ ان کو بالکل باقی ان کے مخالفین کو ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے میدان میں اترنے سے پہلے ہی، الیکشن سے پہلے ان کے تمام مخالفین کو تتر بتر کیا جا رہا ہے، انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور فوجی عدالتیں لگائی جا رہی ہیں، فوجی قوانین، آفیسر سیکریٹ ایکٹ، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ عمران کی شیر کی آمد ہے وہ کہتے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں مشکوک عمل لگ رہا ہے، اور اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب ذرا اس کے بھی ہوش اس کے ٹھکانے آئے ہیں کہ یہ تو جناب ہمیں بھی اسی عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی فارغ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ہیں وہ چند چیزیں جو کہ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو، لیکن ہمیں تو سمجھ آ رہی ہیں کہ ایک ڈائنگ روم میں بیٹھ کے جو کمٹمنٹ کی گئی تھی، اس کمٹمنٹ کو محترمہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہر صورت میں ان کو پورا کیا جائے، لیول پلینگ فیلڈ وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو واپس لائیں اور بغیر کسی تردد کے لے کے آئیں، تو یہ جو ساری چیزیں یہ ہیں خطرناک، یہ کوئی اتنا اچھا رزلٹ مجھے نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان صاحب اس ساری صورتحال کے جواب میں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ملک نہیں چھوڑوں گا، نہ ہی میں کسی یورپ کے ملک میں جاؤں گا، نہ ہی میں کسی مڈل ایسٹ میں جاؤں گا، میں پاکستان کی سیاست سے بھی کنارہ کش نہیں ہوں گا، پاکستان کی سیاست میں بھرپور حصہ لوں گا۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف، وہ کہتے ہیں میری 27 سالہ محنت سے میں نے بنائی ہے، یہ کسی کا مجھ پر احسان نہیں ہے، اور آپ سب کچھ اٹھا کے لے جائیں، میں اکیلا بھی اس تحریک کو آگے لے کے بڑھوں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بنا لیں، اور اب تک کی صورتحال بھی یہی ہے کہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی IPP بنائی اور اس کا ووٹ بینک نہیں ہے، باقی لوگوں کو کھینچا جا رہا ہے، ووٹ نہیں ہے، ووٹ کے بغیر یہ پولیٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں اور اس پولیٹیکل پارٹی کو اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جیسے بینک جو کھولتے ہیں، ہم بینک میں سرمایہ نہ ہو لیکن وہ کہیں جناب بینک کھل گیا، آئیں ہمارے ساتھ کاروبار کریں، اور یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال اور آنے والے دنوں میں، بلکہ اگلا ہفتہ، کیونکہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ کافی ہوگا جی، کل سے جو منڈے سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں اب یہ پیٹیشن چودھری اعتزاز احسن صاحب والی وہ لگے گی، اور چودھری اعتزاز احسن صاحب، سردار لطیف کوسہ صاحب، سلمان احمد راجہ صاحب بھرپور طریقے سے یہ ہوگا، اور چودھری اعتزاز احسن بنام فیڈریشن، یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا مقدمہ شروع ہونے والا ہے، اور اس میں بہت بڑا فیصلہ بھی آئے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم تمام ججز کو فل کورٹ بنوائیں گے، 16 کے 16 ججز کے ساتھ بیٹھیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ 16 میں سے کون سے وہ جج ہیں یا کہ جو اس اقدام کی حمایت کرے گا کہ فوجی عدالتیں لگائی جائیں گی اور سویلین کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں ممکن ہو۔ تو بہت سارے ویلڈ کوشچن اٹھائے ہیں، تو سچویشن میں اگین کہوں گا کہ ہماری توقعات سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آئین کو تسلیم کر لیجئے، قانون کو مان لیجئے، جمہوریت کو مان لیجئے، اور رول آف لا کو مان لیجئے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا کسی کو بھی، لیکن اگر ذاتی خواہشات، بغض، انتقام، جلن، حسد، تو پھر مسائل ہی مسائل ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔